तो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने पूरा दीन मुकम्मल लिखवा दिया। कि आज के गैर मुकल्लिदीन की जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के साथ तासुब रखते हैं और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के लिए ये कहते हैं कि उन्होंने इस्लाम के टुकड़े टुकड़े किए। आपसे पहले भी लोग गुजरे हैं ना, आपसे पहले मुहद्दिसीन गुजरे हैं, फुक़हा कराम गुजरे हैं, उलमाए कराम गुजरे हैं। आप किसी एक फ़कीह का, एक सिका मुहद्दिस का सही सनद के साथ हवाला दीजिए जिसने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पर ये एतराज़ किया हो कि उन्होंने इस्लाम में रहते हुए शरीयत के हर मसले पर नक़्दो जरा करके इस्लाम के टुकड़े टुकड़े किए। आप साबित कीजिए। ये सिर्फ बात आपके सामने साबित हुई, आज का गैर मुकल्लिदीन के सामने ये बात साबित हुई, ना किसी फ़कीह ना किसी मुहद्दिस जो सिका हो उसके सामने ये बात ज़ाहिर नहीं हुई, सिर्फ आपके सामने ज़ाहिर हुई। आप कोई हवाला पेश कीजिए सही सनद के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुन बिनबइन फ़तबय्यनु अन तुसीबू क़ौमन बिजहालतिन फ़तुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से मैं उन दो वीडियो के अंदर जो हनफी मुकल्लिद भाइयों ने बात कही है उनकी बातों का जवाब पूरे हवाले के साथ देने की कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बात और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए और जो हमसे लफ्जी तौर पर कहने में खताएं हों अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, आपने सुना है वो दोनों वीडियो जिसके शुरू में एक हनफी मुकल्लिद भाई ने ये कहा है कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने पूरा दीन लिखवा दिया। इनकी बातों में कितनी सच्चाई है वो हम बाद में देखेंगे। इसके बाद एक दूसरे हनफी मुकल्लिद भाई हैं जो मौलाना अब्दुल लतीफ़ सफदर साहब नाम से जाने जाते हैं। ये कहते हैं आज के गैर मुकल्लिदीन की जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के साथ तासुब रखते हैं और अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के लिए ये कहते हैं कि उन्होंने इस्लाम के टुकड़े टुकड़े किए। आगे ये हवाले का मुतालबा करते हैं कि आज के अहले हदीस नहीं कहते बल्कि गैर मुकल्लिदीन कहते हैं। हम अहले हदीसों को ये गैर मुकल्लिदीन कहते हैं। अहले हदीस कहते हुए इनको शर्म आती है। अहले हदीस आज के इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर एतराज नहीं करते बल्कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के दौर के अहले हदीस, सिक़ह, फ़क़ीह, मुहद्दिस एतराज करते थे। हम आपको हवाला भी देंगे इस बात की। तो यह कहना कि गैर मुकल्लिदीन यानी अहले हदीस अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के साथ तासुब रखते हैं, ये बिल्कुल झूठ बात है। वो तासुब नहीं रखते बल्कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से जब जब हनफी मुकल्लिद हजरात उनकी शान में गुलू करते हैं तब तब अहले हदीस उनको आईना दिखाते हैं कि जैसा आप अपने इमाम साहब को साबित करने में लगे हो, आपके इमाम साहब वैसे नहीं हैं। आइए हम आपको मुहद्दिसीन की अदालत में आपके इमाम साहब को खड़े करते हैं और देखते हैं कि उस दौर के सिक़ह, फ़क़ीह, मुहद्दिसीन ने क्या एतराज किया है अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पर। तो आइए हम सबसे पहले जानने की ये कोशिश करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान के अंदर क्या हुक्म दिया है ईमान वालों को। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सूरह हुजरात आयत नंबर 6 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुन बिनबइन फ़तबय्यनु, कि ऐ ईमान वालो, ऐ मुसलमानों, जब तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेकर आए तो उसकी जांच पड़ताल कर लिया करो, उसकी तहक़ीक़ कर लिया करो। तो हर ईमान वाले को अल्लाह तबारक व तआला ये हुक्म दे रहा है, चाहे दुनियावी मामला हो चाहे दीन का मामला हो, जब भी कोई खबर सुने तो उसकी जांच पड़ताल कर लें, उसकी छानबीन कर लें। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, उसी खबर में से एक खबर जो आज हमारे सामने आई है कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने पूरा दीन लिखवा दिया, ये कहां तक सच है, इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, आइए हम मुहद्दिसीन के अक़वाल से जानने की कोशिश करते हैं।
اور ہم چلتے ہیں اس دور کے محدثین کے پاس. یہ کہتے ہیں کہ آج کے اہل حدیث غیر مقلدین کا یہ اعتراض ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر کہ یہ اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کیے. بھائی یہ آج کے اہل حدیث اعتراض نہیں کرتے، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے محدثین اور ان کے بعد کے متقدمین محدثین، فقہ، فقیہ، امام المحدثین نے اعتراض کیا ہے. انہی میں سے آئیے ہم دیکھتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے محدث، فقیہ، محدث سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی وفات 161 سن ہجری میں ہوتی ہے. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر جرح کرتے ہوئے کہتے ہیں ابو حنیفہ غیر ثقہ ولا مامون، ابو حنیفہ اعتماد کے قابل نہیں ہے. یہ بات انہوں نے 2 بار کہی. دیکھیے تاریخ جراح الدمشقی صفحہ نمبر 247 اور نمبر ہے 1336. دوسرا نسخہ 65 ہے اور اس کی سند حسن ہے. اور اس کی سند میں جو مومل بن اسماعیل پر جرح ہے وہ جرح مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ امام یہ مومل بن اسماعیل کو امام یحییٰ بن معین نے ثقہ قرار دیا ہے اور بھی متقدمین محدثین نے ثقہ قرار دیا ہے. اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو منکر الحدیث قرار دیا ہے، یہ جھوٹ ہے. کیونکہ اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اگر منکر الحدیث کہتے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2700 میں ان سے روایت نہیں لیتے. تو پتہ چلا کہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بات جو منسوب ہے کہ انہوں نے مومل بن اسماعیل کو منکر الحدیث قرار دیا ہے، یہ جھوٹ بات ہے، یہ صحیح نہیں ہے. باقی آپ تحقیق کے لیے دیکھ سکتے ہیں جرح و تعدیل کی کتاب جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 374 پر، اور اس کی سند صحیح ہے. اسی طرح سے تہذیب الکمال جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 179 پر دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جمہور محدثین کے نزدیک مومل بن اسماعیل ثقہ ہیں، حسن الحدیث ہیں. اسی طرح سے اس قول سے یہ ثابت ہوا کہ سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ متقدمین محدثین میں سے ہیں، ثقہ ہیں، فقیہ ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ غیر ثقہ ہیں، یعنی اعتماد کے قابل نہیں ہیں. یہ بات انہوں نے 2 بار کہی. اسی طرح سے امام الثوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں کیے ہیں، لیکن ہم ان باتوں کو بعد میں وقت ملے گا تو رکھیں گے. لیکن امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں؟ کہتے ہیں لا یکتب حدیثہ، ابو حنیفہ کی حدیث نہ لکھی جائے. انا ابو حنیفہ لا یکتب حدیثہ، کہ ابو حنیفہ کی حدیث نہ لکھی جائے. دیکھیے الکامل جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 236 پر، اور اس کی سند صحیح ہے. تو پتہ چلا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زیادہ تر رائے اور قیاس سے مسائل کو حل کرتے تھے، اور حدیث جب ان کے سامنے آ بھی جاتی تھی تو اس حدیث کے اوپر وہ اپنی رائے اور قیاس کو ترجیح دیتے تھے. جیسا کہ امام ابو بکر بن ابی شیبہ کہتے ہیں، ان کی وفات 235 سن ہجری میں ہے. یہ کہتے ہیں امام ابو بکر بن ابی شیبہ کہ ابو حنیفہ نے 125 حدیث رسول کی مخالفت کی ہے اور اپنی رائے سے ان حدیث مبارکہ کو رد کر دیا ہے. 4 حدیث یہ نوٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں امام ابو بکر بن ابی شیبہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ پر مسح کیا، لیکن ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ امامہ پر مسح کرنا جائز نہیں ہے. دیکھیں مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 36 پر. اسی طرح سے دوسری حدیث پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعت پر سجدہ سہو کیا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کہتے ہیں پوری نماز دہرانی پڑے گی. دیکھیے مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 37 پر. اسی طرح سے تیسری حدیث بیان کرتے ہیں وتر کی نماز سنت ہے، لیکن ابو حنیفہ کہتے ہیں وتر کی نماز فرض ہے. دیکھیے مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 173. اسی طرح سے چوتھی حدیث پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 رکعت وتر پڑھنا ثابت ہے، لیکن ابو حنیفہ کہتے ہیں 1 رکعت وتر پڑھنا جائز نہیں ہے. دیکھیے مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 194 پر. کہتے ہیں ابو بکر بن ابی شیبہ کہ ابو حنیفہ نے جن 125 حدیث مبارکہ کی خلاف ورزی کی ہے
آپ دیکھ سکتے ہیں تفصیل کے لیے مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 253 پر. یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث رسول جو 136 کے قریب ہیں ان حدیثوں کو انہوں نے اپنے رائے اور قیاس سے رد کر دیا. اور وہ صحیح حدیثیں ہیں. کہا جاتا ہے کہ ان کا قول ہے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، کہ جو صحیح حدیث مل جائے وہی میرا مذہب ہے. یہ قول منقطع ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت نہیں ہے. یہ قول، اس قول کو لا کر کے توثیق پیش کرنا یہ درست نہیں ہے. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آئیے اب ہم اس بات کو تو آپ کے سامنے لا دیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ محدثین کی عدالت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پورا دین لکھوا دیا. یہ جھوٹ بات ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پورا دین نہیں لکھوایا، بلکہ آپ تو جب درس دیتے تھے اپنے شاگردوں کو، جب بتاتے تھے، بتانے کے بعد وہ کہتے تھے کہ جو کچھ ہم نے کہا ہے یہ سب باطل ہے، یہ سب جھوٹ ہے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابن عدی الکامل فی الزوفہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 237 کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ نے کہا کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے کہا میں نے امام عطا سے افضل کسی کو نہیں دیکھا، اور میں جو باتیں بھی تمہیں بتاتا ہوں وہ عام طور پر غلط ہوتی ہے. یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو درس دینے کے بعد یہ کہتے تھے کہ میں نے امام عطا سے افضل کسی کو نہیں دیکھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی صحابی کو نہیں پائے ہیں، کسی صحابی کو نہیں دیکھے ہیں، نہیں تو یہ بات نہیں کہتے. تو اس سے ثابت ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی صحابی کو نہیں دیکھے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ عام طور پر جو میں بات کہتا ہوں وہ غلط ہوتی ہے. تو اس بات سے ثابت ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ساری باتیں صحیح اور درست نہیں ہوتی تھی. اسی طرح سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ جب حدیث بیان کرنے سے فارغ ہوتے تھے تو کہتے تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ جو کچھ بھی تم نے سنا ہے سب باطل اور بے وزن ہے. دیکھیے ابن ابی حاتم الجرح و تعدیل جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 450 پر. اور اس کی سند صحیح ہے. تو پتہ چلا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث بیان کرنے کے بعد اپنے شاگردوں کو کہتے تھے کہ جو کچھ تم نے سنا ہے مجھ سے یہ سب باطل ہے، جھوٹ ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پتہ چلا کہ یہ حدیث کا درس دینے میں عام حدیثیں جو سناتے تھے وہ جھوٹ بول کر سناتے تھے، وہ جھوٹی حدیثوں کے نام پہ جھوٹ بولتے تھے. اور اسی بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی وہ قول بھی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو عبداللہ بن احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم سے منصور بن ابی مزاحم نے کہا کہ میں نے امام کو کہتے ہوئے سنا ابو حنیفہ دین کے ساتھ دھوکہ کرتا تھا، اور جو دین کے ساتھ دھوکہ کرے وہ دیندار کبھی نہیں ہو سکتا. دیکھیے ابو نعیم حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 112 پر، اور تاریخ بغداد کے اندر جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 552 پر، اور اس کی سند صحیح ہے. تو پتہ چلا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ شخص دھوکہ دیتا تھا لوگوں کو، دین کے نام پر دھوکہ دیتا تھا. یعنی دین اسلام کی کچھ باتیں کر کے اس میں اپنی طرف سے رائے اور قیاس کر کے اس طرح سے دھوکہ دیتا تھا، اور وہ دیندار کبھی نہیں ہو سکتا جو دین کے ساتھ دھوکہ دے. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. اسی طرح سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ابو حنیفہ یکذب، ابو حنیفہ جھوٹ بولتے تھے. دیکھیے کتاب الضعفاء الکبیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 274 پر. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پورا دین نہیں لکھوایا، بلکہ اپنی رائے اور قیاس کو ترجیح دی دین کے نام پر، اور اس طرح سے انہوں نے بہت ساری حدیثوں کی مخالفت کی.
اب آئیے ہم دیکھتے ہیں سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کہ سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا ہے اس بارے میں کہ جو یہ اہل حدیث کے اوپر حنفی حضرات الزام لگاتے ہیں کہ اہل حدیث اعتراض کرتے ہیں، آج کے غیر مقلدین اعتراض کرتے ہیں اور تعصب رکھتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ آپ سے پہلے بھی بہت سارے فقیہ محدث گزرے ہیں، ان سے اعتراض ثابت کریں۔ تو آئیے ہم وہ اعتراض بھی آپ کے سامنے ثابت کر دیتے ہیں۔ امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کو جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کی خبر ملی تو انہوں نے کیا کہا، آئیے پہلے سند دیکھ لیتے ہیں۔ حدثنی ابراہیم بن سعید ثنا ابو توبۃ عن سلمۃ ابن کلثوم عن الاوزاعی عنہ لما ماتوا ابی حنیفہ قال الحمد للہ الذي اماتوا فانه كان ينقض ارسل الاسلام عورتا کہتے ہیں ينقض ارل اسلام عورتا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مرنے کی خبر جب سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کو ہوئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کیا انہوں نے، اور کہا کہ انہوں نے اسلام کی بنیاد کو ایک ایک کر کے برباد کر دیا۔ کون؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ انہوں نے اسلام کی بنیاد کو ایک ایک کر کے برباد کر دیا۔ دیکھیے عبداللہ بن حنبل کی کتاب السنتہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 207 پر، اور اس کی سند حسن ہے۔ تو پتہ چلا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دین کو پورا نہیں لکھوایا، بلکہ انہوں نے دین کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے محدثین کے اس اقوال کے روح سے۔ ہم کو جرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، امام متقدمین محدثین ثقہ فقیہ کی جرح موجود ہے ان کے اوپر، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ تو پتہ چلا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کی بنیاد کو ایک ایک کر کے برباد کر دیا، اپنی رائے اور قیاس کو انہوں نے ترجیح دی۔ اسی طرح سے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں، سن 88 میں ان کی پیدائش ہے اور وفات ان کی 157 ہجری میں ہے۔ یہ کہتے ہیں امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سفیان الثوری نے کئی موقعوں پر کہا کہ ابو حنیفہ نے اسلام کی بنیاد ایک ایک کر کے برباد کر دیے۔ دیکھیے تاریخ بغداد جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 547 پر، اور اس کی سند صحیح ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، پتہ چلا کہ جب حنفی مقلد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شان میں گلو کریں گے، تب ہم اہل حدیث ان کو محدثین، جمہور محدثین، متقدمین محدثین کے اقوال کے روح سے حقیقت بتائیں گے، ان کو ان کے امام کا صحیح رخ ان کو دکھائیں گے، بتائیں گے، تاکہ یہ اپنے امام کے شان میں گلو نہ کر سکیں۔ اور ادب و احترام کے ساتھ، ہمیں کسی کو گالی گلوچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گالی گلوچ ہمیں کرنے کی تعلیم نہ دی گئی ہے، نہ ہم دیتے ہیں، لیکن ہم ان محدثین کے اقوال کو پیش کرتے ہیں، اور انہوں نے اعتراض کیا ہے۔ ہم اہل حدیث آج اعتراض نہیں کرتے، بلکہ اس دور کے متقدمین محدثین اور ثقہ فقیہ محدثین نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اعتراض کیا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کفر سے 2-3 بار توبہ بھی کی ہے، جیسا کہ سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول موجود ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی ویڈیو میں پھر ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ محدثین کی عدالت میں۔